जब इजहार का कोई और वसीला होता, लफ्ज एहसास की तरसील नहीं कर सकते. Oh my Lord, be there another mode of expression, for words cannot bear the burden of my feelings. Why I am burdened with feelings? Because I am having Professor Dr. Shahid Siddiqui here as a first keynote speaker in this hall in the 4th DPLF 2025. Dr. Siddiqui, despite the fact that he was not feeling well, he traveled all, you can say, away from Karachi. He spent 3 days in Karachi Literature Festival, and then, like, without staying for a single day, he straight away moved to Peshawar to participate and to be part of this historic, you can say, moment, I would rather say, in a way, that he has come here as a keynote speaker. Yesterday, there was book launch of Dr. Siddiqui, Asma Dar Asma, his book. And the book is brimming with feelings. Before, bringing him to the hall, I was just discussing with him the few paragraphs which yesterday Dr. Siddiqui read from this book. And really, they were so passionate. They were so soaked in feelings that I thought that right after this keynote speech, I would sit in a corner and I would start reading this book, Asma Dar Asma. मैं यकीन मानिए कि अगर बोलने पे आऊँ तो मैं पता नहीं शायद सारा दिन बोलता जाऊँगा, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हूँ, खासकर इनकी मौजूदगी से यहाँ पे, और इनकी शफ़क़त जो इन्होंने हमारे साथ शफ़क़त का जो इजहार किया, और जो खुलूस और जिस मोहब्बत से ये यहाँ तशरीफ़ लाए बावजूद बीमारी के. और तो मैं मेरे पास ऐसे कोई अल्फाज नहीं है कि मैं उसको मज़ीद वो करूँ. आज का जो की नोट है, मैं डायरेक्ट डॉक्टर साहब को ज़हमत दूंगा कि वो आएँ. लिटरेचर आइडेंटिटी एंड पावर पे ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, और बाकी मैं आप और डॉक्टर साहब के बीच में हायल नहीं होना चाहता. थैंक यू सर. डॉक्टर साहब प्लीज़. Assalamu alaikum. Thanks very much to the organizers of this wonderful festival, and the principal, the Vice Chancellor of Peshawar University. It is always so good to be here among enthusiasts for literature. The topic for my keynote is literature, identity, and power. But first, tell me, should I use English or Urdu? I can, आपको ज़्यादा अच्छा किस में लगेगा? उर्दू में, ठीक है? Literature, identity, and power. ये टॉपिक जो है मेरे जो दिल के करीब मौज़ूआत होते हैं उनमें से एक है. जब अदब का जिक्र आता है तो सबसे पहले हमारे जहन में शायरी आती है, अफसाना आता है, नावल आते हैं, और अदब का एक जो मकसद हमें बताया गया कि अदब जो है वो इंजॉयमेंट के लिए होता है, एम्यूज़मेंट के लिए होता है, हज़ उठाने के लिए होता है, शायरी सुनते हैं, सर धुनते हैं, और अदब जो है ये जो है आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेर देता है, आपकी ज़िंदगी में राहतें लेके आता है, और आप आराम और सुकून के इसकी नींद सो जाते हैं. लेकिन अदब का ये जो मफ़हूम है और ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट है. ऐसा क्यों है? यही आज के इस की नोट का मौजू है. लेकिन लिटरेचर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेज है, जो ज़बान है, ये क्या चीज़ है. लैंग्वेज के बारे में भी ये एक तसव्वुर था कि लैंग्वेज जो है
بڑی ہی نیوٹرل اور پیسو ایک چیز ہے، بڑی معصوم سی ایک چیز ہے، اور اس کا واحد مقصد خیالات اور آپ کے جو جذبات ہیں ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہے. اٹس ناٹ مور دین کمیونیکیشن ٹول، دیٹس اٹ. اینڈ اٹس پیسو, نیوٹرل and very innocent thing. But then there was a research done by Sapir and Wolf. ان دونوں نے ایک ریسرچ کی اور زبان کے حوالے سے، اور اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ زبان جو ہے وہ اتنی سادہ اور معصوم چیز نہیں ہے. اور اس ریسرچ کی فائنڈنگ یہ تھی کہ جب ہم باہر کی کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے اس کو پرسیو کرتا ہے باہر کی کائنات کو، اور ہمارا ذہن جو ہے وہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے زبان سے، جو زبان ہم بولتے ہیں یا ڈومیننٹ جو زبان. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زبان صرف کمیونیکیشن کا ٹول نہیں ہے، چونکہ یہ جو باہر کی کائنات کو پرسیو بھی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ ریالٹیز کو کنسٹرکٹ بھی کر رہی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرسودہ ایک زبان کا تصور تھا کہ زبان صرف کمیونیکیشن کا ٹول ہے، اب ہم سمجھتے ہیں بہت ساری ریسرچز کے بعد کہ زبان کمیونیکیشن کا ٹول ہونا صرف ایک اس کا وہ ہے فنکشن ہے. جو اس کا بڑا فنکشن یہ ہے کہ وہ ریالٹیز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، سوشل ریالٹیز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے. اور ایک اور بڑا اس کا مقصد یہ ہے، آبجیکٹو یہ ہے کہ زبان جو ہے وہ پرپیچویٹ کرتی ہے آئیڈیاز کو، اسٹیریوٹائپس کو، فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ جنریشن، ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک. تو ان نٹ شیل کہ زبان کے جو فنکشنز ہیں وہ کمیونیکیشن، کنسٹرکشن آف سوشل ریالٹیز اینڈ پرپیچویشن آف آئیڈیاز فرام ون ٹائم ٹو اندر ٹائم. اب ہم ادب کی طرف آتے ہیں کہ لٹریچر کیا ہے. لٹریچر کا بھی فرسودہ تصور یہ تھا کہ ادب جو ہے وہ محض ایک مسرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. آپ شاعری پڑھیں اور آپ بس اپنا سر گھومتے رہیں. لیکن بعد میں ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ ادب جو ہے وہ صرف حظ اٹھانے کا ایک ذریعہ نہیں، حظ بھی اٹھائیں اس سے، لیکن ادب جو ہے اٹ از مچ مور دین دیٹ. جس طرح زبان کے حوالے سے ہم نے کہا مچ مور دین دیٹ. تو جو ریسرچز ہیں اس کے بعد پتہ چلا کہ زبان اور ادب دونوں جو ہیں وہ پیسو اور نیوٹرل ٹولز نہیں، پیسو اور نیوٹرل فینومینز نہیں، بلکہ they are highly political and social phenomena which are linked with power. اب تصور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پاور کے ساتھ کیسے یہ ریلیٹ ہو رہا ہے. ادب تو بڑا ایک چھوئی موسی چیز ہے. تو یہ تھوڑی دیر میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے. تو ادب جو ہے وہ کیسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ میں سے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم پڑھی ہوگی. کوئی ہے یہاں پہ بندہ بیٹھا؟ جی. ایڈورڈ سعید کی کتاب ہے اورینٹلزم، اور اس کتاب کا تھیسس یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ کہلاتا ہے آکسیڈنٹ اور دوسرا ہے اورینٹ. اور آکسیڈنٹ سے مراد ہے اس کی ویسٹ، اور اورینٹ سے مراد ہے ایسٹ.
اس کتاب کا جو تھیسس ہے وہ یہ کہ آکسیڈنٹ نے کیسے کنٹرول کیا اورینٹ کو اور کیسے اس کی ریالٹیز خود تشکیل دی، اور اس میں جو لٹریچر کا کردار ہے وہ کیا تھا۔ ایڈورڈ سعید ایک طویل فہرست دیتا ہے ان ناولز کی، انگلش کی، جس میں جو مشرق ہے اس کی آئیڈینٹی اور اس کی شناخت جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ انڈیا جو ہے بڑا ہی ریموٹ، ڈارک، انسیولائزڈ پیپل، اور کہانی پڑھتے پڑھتے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اسٹیریوٹائپس جو ہیں آپ کے اندر بھی وہ آ رہے ہیں۔ تو یوں ادب کو استعمال کیا گیا ٹو کنٹرول مائنڈس، ٹو ہیجمنائز، اور یہ کیسے ہوتا ہے تھوڑی دیر میں ہم اس پہ بحث کریں گے۔ ایڈورڈ سعید اسی کتاب میں ایک ترکیب استعمال کرتا ہے، پوزیشنل سپیریارٹی۔ پوزیشنل سپیریارٹی یہ ہے کہ آپ طاقتور ہیں اگر، تو آپ جو دوسرے وہ طبقے ہیں جو کمزور ہیں ان کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اپنے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی شناخت کو آپ گلیمرائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ادرس ہوتے ہیں، جو کمزور طبقے ہوتے ہیں، ان کی شناخت کو آپ سٹگمیٹائز کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ طاقتور ہیں۔ میں یہاں پہ ایڈورڈ سعید کی کچھ لائنیں کوٹ کرتا ہوں، جس میں وہ اورینٹلزم کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اورینٹلزم کیا ہے۔ یہ جو گورے لکھتے ہیں ہمارے بارے میں، اس کی روح کیا ہے؟ اورینٹلزم کین بی ڈیفائنڈ a Western style of dominating, restructuring, and having authority over the Orient. The relationship between Occident and Orient, West and East, is a relationship of power, of domination, of varying degrees of a complex hegemony. اب ہم آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ ادب جو ہے وہ کیسے ایک، جب ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ہائیلی پولیٹیکل ٹول وچ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود پاور، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس سوال کے جواب میں جانے سے پہلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں واپس ایک اٹالین تھنکر گرامچی کی طرف۔ میرا خیال ہے یہ نام بھی سنا ہوگا آپ میں سے کچھ لوگوں نے۔ گرامچی واز این اٹالین تھنکر، اور یہ وہ دور ہے مسولینی کا دور، ڈکٹیٹر کا دور، اور یہ اخبار میں کالم لکھتا تھا گرامچی، اور مسولینی کو وہ کالم پسند نہیں آئے تو اس نے اس کو جیل بھیج دیا، اور 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا، اور تقریباً 8 یا 9 سال کے بعد گرامچی ڈائیڈ دیر، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے سیل سے کچھ کاغذات ملے اور اس کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے کتاب کی شکل میں، اور اس کتاب کا نام ہے پریزن نوٹ بکس۔ اس کتاب میں پہلی بار گرامچی نے ڈسکشن کی کہ ہیجمنی کیا ہے، کنٹرول کرنا کیا چیز ہے، چاہے وہ گروپ آف پیپل ہوں یا کنٹریز ہوں۔ گرامچی کہتا ہے کہ ہیجمنی کے لیے، کنٹرول کے لیے 2 اپروچز ہوتی ہیں۔
ایک اپروچ ہے پولیٹیکل اپروچ اور دوسری اپروچ ہے سول سوسائٹی اپروچ. پولیٹیکل اپروچ میں جو طاقت کا استعمال ہے وہ ہوتا ہے, مثلاً آرمی ہے, مثلاً پولیس ہے, مثلاً سینٹرل بیوروکریسی ہے. ٹھیک ہے, آپ طاقت کے زور پہ لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں. دوسری اپروچ ہے سول سوسائٹی کی اپروچ. اس میں طاقت کا استعمال نہیں ہوتا, اس میں بڑے ہی انویزیبل طریقے سے, بڑے ہی سٹل طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوتے. اس میں کلچر سے, اس میں زبان سے, اس میں لٹریچر سے, اس میں ایجوکیشن سے آپ تسخیر کرتے ہیں دوسروں کے ذہنوں کو. ان ادر ورڈز, یہ دو اپروچز جو ہیں پولیٹیکل اینڈ سول سوسائٹی, ان کے اگر دوسرے لفظوں میں پہلی اپروچ جو ہے کوئرسو اپروچ ہے جس میں کوئرشن کا استعمال, اور دوسری اپروچ ڈسکرسو اپروچ ہے جس میں ڈسکورس کا استعمال. ایڈورڈ سعید اپنی اسی کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہے کہ جب نیپولین مصر کو فتح کرنے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ اس کی موبائل لائبریری بھی تھی. وہ کتابوں کا بڑا شوقین تھا, لیکن جب وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑا کنٹری ہے, یہ تو اس طرح پتہ نہیں ہوگا, میرے پاس فوج جو ہے بہت تھوڑی. تو اس نے وہاں کے جو سرکردہ اسکالرس تھے, خاص کر ریلیجس اسکالرس, ان کو بلایا اور انہیں کہا کہ میں یہاں پہ آپ لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے آیا اور بہتری کے لیے آیا, اور آپس میں گفت و شنید ہوئی, ڈسکورس ہوا, اور مصر ایجپٹ واز کنکرڈ ان ڈیز, بغیر کوئی اس کے. تو یہ وہ طاقت ہے ڈسکرسو جو ہے پاور, جسے گرامچی پولیٹیکل سوسائٹی کہتا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کے ذہن جو ہیں وہ تسخیر ہو جاتے ہیں. اقبال کا ایک شعر ہے کہ ایجوکیشن کے حوالے سے, کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. تو یہ وہ طاقت ہے ایجوکیشن کی, زبان کی اور لٹریچر کی. یہ کوئی اتنی معصوم سی چیز نہیں ہے. لٹریچر میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ جو پاور ہے, لٹریچر کیسے ایک, اس کا لنک کیا ہے پاور کے ساتھ, یہ میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے. لیکن اس سوال کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں اور ذرا ریکیپ کرتے ہیں ابھی تک کیا گفتگو ہوئی ہے. تھوڑا سا اس کانٹیکسٹ میں آپ ہم رہیں. میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ادب جو ہے اس کا ایک فرسودہ تصور یہ ہے کہ یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے اور جوائے کے لیے اور امیوزمنٹ کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ہی میں نے زبان, کیونکہ ادب میں زبان استعمال ہوتی ہے, زبان کے بارے میں نے کہا کہ یہ اس کے بارے میں ایک فرسودہ تصور یہ تھا کہ زبان ایک پیسو اور نیوٹرل ٹول آف کمیونیکیشن اور اس کا واحد مقصد کمیونیکیشن. اس کے بعد ہم نے سیپر-پاف کی ریسرچ پہ ڈسکشن کی کہ کیسے اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ ہم جو باہر کی کائنات ہے, باہر کی دنیا کو ہم ہمارے ذہن دیکھتے ہیں,
اور ہمارے ذہن جو ہیں کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں زبان سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان جو ہے کوئی پیسو اور نیوٹرل ٹول نہیں ہے، بلکہ زبان جو ہے وہ سوشل ریالٹیز کو کنسٹرکٹ کرتی ہے، اور نہ صرف کنسٹرکٹ کرتی ہے بلکہ پرپیچویٹ بھی کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائیلی پولیٹیکل ٹول ہے جس کا لنک پاور کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ادب پہ بات کی کہ ادب کا بھی ایک فرسودہ تصور یہ ہے کہ ادب صرف حظ اٹھانے کے کام آتا ہے، امیوزمنٹ کے لیے ہوتا ہے. لیکن بعد میں ہمیں اندازہ ہوا بعد کی ریسرچز سے، خاص کر ایڈورڈ سعید کی جو کتاب اورینٹلزم ہے اس کا میں نے حوالہ دیا کہ کیسے ادب کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے اور کنٹرول قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس نے کافی وہ ناولس ہیں اس کا ریفرنس دیا. اور پھر میں نے ایک ٹرم جو پوزیشنل سپیریارٹی، کہ کیسے ایک طاقتور جو ہے، چونکہ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ جو بھی وہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی کام جو ہے صحیح ہے، یہی نارم ہے. اب میں تھوڑا سا بڑا کوٹ کرتا ہوں اس کے بعد کہ کیسے ایک طاقتور جو ہے وہ ججمنٹل ہوتا ہے. میکالے کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. میکالے کا ایک کوٹ میں آپ کو، کہ اس میں آپ کو پورے امپیریلزم کا ایک چہرہ نظر آئے گا کہ کیسے جو امپیریلسٹ پاورز ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کا کہا اور جو وہ کرتے ہیں وہ ہی اسٹینڈرڈ ہے، اور ایک سینس آف سپیریارٹی ان میں آتی ہے جسے ایڈورڈ سعید پوزیشنل سپیریارٹی کہتا ہے. A single shelf of a good European library was worth the whole native literature in India and Arabia. کہ ایک شیلف جو ہے ویسٹرن بکس کا، وہ جتنا لٹریچر لکھا گیا ہے عربی میں یا سنسکرت میں اس سے زیادہ سپیریئر. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. لیکن جس پیراگراف میں یہ لائنز لکھی گئی ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پہلی لائن، اب میں سناتا ہوں آپ کو، اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ I have no knowledge of either Sanskrit and Arabic. اگر آپ کو نالج ہی نہیں ہے تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں. اور اچھا جی، اب ہم پاور پہ بات کرتے ہیں. میں ریکیپ تھوڑی سی کر رہا تھا، میں نے کہا آپ سب لوگ ساتھ رہیں، کچھ دیر سے آئے ہیں. تو پاور کا بھی ایک جو فرسودہ تصور ہے وہ کنزرویٹو ویپنس ہیں، ہتھیار ہیں. لیکن پاور کا جو جب ہم بات کرتے ہیں پاور، ہو از پاورفل اور واٹ از پاور، تو یہ اتنا سادہ نہیں، کیونکہ اس کی بڑی تہیں، بڑی سطحیں، بڑے وہ لیولز ہیں. اور پاور کی ایک سطح یہ ہے، یا پاورفل، ہو از پاورفل، دا ایبلٹی ٹو میک ادرس ڈو تھنگس وچ ادروائز دے وونٹ ڈو. ایک ڈیفینیشن یہ کہ آپ میں وہ ایبلٹی ہو کہ آپ دوسروں سے وہ کام کروا لیں جو ادروائز وہ نہیں کرنا چاہتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گن ہے یا لاٹھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے کہ the ability to make others behave the way you would like them to behave and otherwise they won't behave like that. اس میں بھی اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. یہاں تک تو تہیں ہیں جو پاور کی. اس میں
جو پولیٹیکل سوسائٹی گرامچی کی، جس میں آرمی ہے، پولیس ہے، یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن پاور کی ایک اور لیول بھی ہے. The ability to make others feel the way you would like them to feel. اب آپ کے روایتی ہتھیار بے بس ہو جاتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ آپ کے ہاتھ میں گن ہے تو آپ وہ کام تو کروا لیں، لیکن the ability to make others feel the way you would like them to feel, and otherwise they won't feel like that. تو یہاں پہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور سطح بھی ہے، the ability to make others see things the way you would like them to see. یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ رول آتا ہے ڈسکرسو پاور کا، ڈسکورس کی پاور کا، لٹریچر کا، زبان کا، کلچر کا، اور آج کل جو ٹرم یوز ہوتی ہے سافٹ پاور، اس کا. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک پاور وہ ہے جو کوئرسو پاور ہے، جس میں کوئرشن ہے، فورس ہے. دوسری پاور ہے جس میں فورس یوز نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا، ادب ہے اور وہ زبان ہے. فرق یہ ہے کہ پہلی کیس میں یو کنٹرول باڈیز آف ہیومن بینگس، اینڈ ان دا سیکنڈ کیس یو کنٹرول مائنڈس. پہلے صورت میں آپ لوگوں کے جسموں کو کنٹرول کرتے ہیں اور دوسری صورت میں لوگوں کے ذہنوں کو تسخیر کرتے ہیں. اور یہ دوسری جو اپروچ ہے، چاہے اسے پولیٹیکل سوسائٹی کا نام دیں یا ڈسکرسو اپروچ کہیں یا لٹریچر، لینگویج، کلچر کہیں، یہ اپروچ زیادہ پاورفل ہے. اس لیے کہ گرامچی کی ایک اور اصطلاح وہ استعمال کرتا ہے، اسپونٹینیس کانسیپٹ، کہ آپ خود رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ آؤ مجھے تسخیر کرو، تمہاری زبان بہتر ہے، تمہارا ادب بہتر ہے، تمہارا لباس بہتر ہے، تمہارے کھانے پینے کے طریقے بہتر ہیں، تمہیں پورا حق پہنچتا ہے کہ مجھے تسخیر کرو. تو یہ آخری سطح ہوتی ہے ذہنی غلامی کی، اور یہ ہتھیاروں سے نہیں آتی. اس میں لٹریچر، زبان، کلچر، اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں، جو اس میری گفتگو کا جو عنوان تھا، لٹریچر، آئیڈینٹی اینڈ پاور، کہ کیسے جو ادب ہے وہ آئیڈینٹیز کو کنسٹرکٹ کرتا ہے. ایڈورڈ سعید کی میں مثال دی اس میں، کہ کیسے غیر محسوس طریقے سے ایک میسج آپ کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ لٹریچر ہمیشہ سجیسٹو ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں ہوتا. اور کیسے پاور کی جو ڈیفینیشن ہم نے کی، the ability to make others feel, the ability to make others believe what you want them to believe in. So in that way it is a highly political tool. اور اس میں اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میکالے کا ذکر ہوا تو اس وقت زبان کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں سنسکرت یا یہ عربک کا، تو اس نے کہا نہیں یہ پرانی زبانیں ہو گئی ہیں، تو اب انگلش کا. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں مقصد کیا تھا، وہ یہ تھا، وہ اس میں لکھتا ہے کہ وی مسٹ ایٹ پریزنٹ
do our best to form a class who may be interpreters between us and millions whom we govern. ایک ایسی کلاس پیدا کریں جو ہمارے اور لاکھوں کے عوام کے درمیان ایک رابطہ کرے. A class of persons, Indians in blood and color, but English in taste, in opinions, in moral and intellect. کہ بظاہر وہ ہندوستانی ہوں لیکن ان کی سوچ اور ان کی ساری لائکس ڈس لائکس پسند ناپسند وہ ساری انگلش. تو یہ کیسی تسخیر ہے؟ یہ ہتھیاروں سے نہیں ہے بلکہ زبان کے استعمال سے سب آپ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لٹریچر کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنی تاریخ پہ بھی نگاہ ڈالیں تو بہت سی بڑی درخشاں مثالیں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کیسے لٹریچر کو کالونائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا, کیسے لٹریچر کو ہیجمنائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. لیکن یہی لٹریچر اس کو استعمال کیا گیا ایک ہتھیار کے طور پہ فار ڈی کالونائزیشن, فار پٹنگ اپ ریزسٹنس, مزاحمت کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا. اور ہمارے ہندوستان کی تاریخ بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی جس میں شاعری کے ذریعے, افسانوں کے ذریعے, نثر کے ذریعے استعمال کیا گیا مزاحمت کے لیے. افریقن لٹریچر جو ہے یہ گوگی اور اس کے ساتھ جو ناولسٹ تھے, بے شمار ایسے ہمیں مثالیں ملتی ہیں. اور پھر تو پورا ایک پوسٹ کلونیل لٹریچر کی ایک پوری روایت ہے کہ جس میں لٹریچر کو ایک مزاحمت کے لیے بھی استعمال کیا گیا. لیکن یہ جو اسپونٹینیس کنسنٹ ہے کہ کیسے غیر محسوس طریقے سے آپ جو ہے دوسروں کی برتری کو تسلیم کر لیتے ہیں, جسے ہم ذہنی غلامی کہتے ہیں. یہ جسمانی غلامی سے بدتر چیز ہے جب ذہنی طور پہ آپ غلام ہو جاتے ہیں. تو افریقہ کا ایک ناولسٹ ہے, اس کی چند لائنیں میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ جو کلچرل وہ چینجز آ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کلچرل بوم ہے ایک طرح کا. The effect of cultural bomb is to annihilate a people's belief in their names, in their language, in their environment, in their heritage of struggle, in their unity, in their capacities, and ultimately in themselves. It makes them see their past as one wasteland. آپ کو اپنے ناموں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے. آپ نام بھی اس طرح کے رکھتے تھے, اللہ بخش اگر نام ہے تو اے بی کر لیا, یا آپ اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو وہ ہوتا ہے کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے, اپنے انوائرمنٹ سے آپ کو ہوتی ہے. تو یہ ذہنی غلامی کی ایک شکل ہے. اب آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے اس میں یونیورسٹیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ادب جو ہے جب ہم پڑھاتے ہیں تو اس کا ایک کرٹیکل پیڈاگوجی سے ہم کہتے ہیں کہ جس میں ہم سوالات اٹھاتے ہیں. ادب کو صرف اب محدود نہ کرے, ادب کے ساتھ اب ایک ملٹی ڈسپلنری ایک اپروچ ہوتی ہے. مثلاً ہیملیٹ میں اگر اوفیلیا کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف لٹریچر نہیں, آپ کو جینڈر اسٹڈیز, آپ کو پالیٹکس اور بہت ساری سوسیولوجی اس کی ہیلپ چاہیے. تو یونیورسٹیوں کے اندر ادب کی جو ایک تعلیم ہے یا اس
کی ٹیچنگ ہے اس میں یہ اینگل بھی آنا چاہیے, ایک پولیٹیکل اینگل آف لٹریچر. اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بہت ضرورت ہے کہ ایسے کورسز ہم شروع کریں جس میں کریٹیکل تھنکنگ انوالو ہو, اور کلاس روم ایک ایسی جگہ ہے جس میں اسٹیریوٹائپس کو ہم چیلنج کریں, یہ جو آئیڈینٹیز کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں ان کو چیلنج کریں, اور لٹریچر کے اصل پوٹینشل کو ہم سمجھیں. اور کیونکہ جیسا میں نے کہا لٹریچر صرف وہ چیز نہیں ہے کہ ایک چھوئی موئی سی انوسنٹ, اصل پوٹینشل کو ہم سمجھیں اور اس کو ہم یوز کریں. میرا خیال ہے کہ میں یہاں پہ رک جاؤں, کیونکہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں. تو اٹس آل یورس. آواز تو آ رہی ہے ویسے, میری تو آ رہی ہے کسی اور کی. سر ماشاء اللہ بہت خوبصورت لیکچر, اس سے پہلے میں نے اتنا اچھا لیکچر نہیں سنا. تو بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کچھ مثالیں پاکستانی سوسائٹی سے, پاکستانی پولیٹیکل سوسائٹی سے دے دیں تو میرے خیال میں ہمارے زیادہ وہ کنسیپٹ بھی کلیئر ہو جائے گا, تو بچوں کی بھی فائدہ ہوگا. ہمیں کچھ پریکٹیکل ایگزامپل اس طرح کے. جی, مثلاً میں ایک بڑی ریسنٹ مثال آپ کو دیتا ہوں, 9/11 کا جو واقعہ ہوا. آپ نے 2 ناول پڑھے ہوں گے, ایک ناول تھا دا کائٹ رنر اور ایک ناول تھا دا ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ. ٹھیک ہے, اب کائٹ رنر کو آپ دیکھیں تو اس کی اپروچ کیا ہے. اس میں ہر گورا جو ہے بہت مہربان, بہت دوست اور بہت ہی وہ ہے, اور یہاں کے لوگ جو ہیں ان میں سے کوئی بھی. ٹھیک ہے, تو ایک اسے ہم کہتے ہیں پلینگ ٹو دا گیلری. لیکن ریلکٹنٹ فنڈامنٹلسٹ کو دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ 9/11 کے نتیجے میں جو ریزنٹمنٹ ہوئی ہے, جو لڑکا جو اس ہیرو ہے وہ اپنی جاب چھوڑ دیتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرے وہ. تو یہ بڑی ریسنٹ 2 مثالیں ہیں کہ کیسے ادب جو ہے اس کو سلانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, جگانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. پاکستانی جو اردو میں لکھے گئے ناول ہیں ان کو دیکھیں آپ. ایک ناول وہ ہیں جو رضیہ بٹ وہ ٹائپ ہیں جو وہی اسٹیریوٹائپس کو پرپیچویٹ کر رہے ہیں. لیکن کچھ ناول ایسے ہیں جو اس کے بڑے بیونڈ وہ چلے گئے. موضوعات کے حوالے سے بھی آگ کا دریا کو دیکھ لیں, اداس نسلیں دیکھ لیں, پھر یہ جو ہے جمیلہ ہاشمی کا دشت سوس دیکھ لیں. تو یہ وہ ناول ہیں جو تو کیسے جو ہے آپ کو سلانے کے لیے بھی ادب استعمال ہوتا ہے اور کیسے جگانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اسی طرح اردو ڈرامے دیکھ لیں جو پی ٹی وی کے ڈرامے, اس میں بہت سے ڈرامے آپ کو ایک اسٹیریوٹیپیکل اوبیڈینس کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ڈرامے ایسے ہیں جو مثلا نور الہدا شاہ کا ان کے جو پلیس ہیں وہ بڑے ہی ڈفرینٹ ہیں. تو پاکستانی اس میں بھی بہت ساری مثالیں ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے شامل آنے کے لیے, اور جیسے میرے کالج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت اچھی گفتگو ہے. میں تو انجوائے اس لیے کہی تھی کہ جو ایگزامپلس آپ دیتے ہیں وہ میں پڑھاتی ہوں یہ مقالے کی, اور میں یہاں پہ کہوں گی سب سے کہ ڈاکٹر صاحب کی بہت اچھی تصنیف ہے. یہ اردو میں جو ہے وہ تو نہیں, لیکن ان کی جنرل لینگویج اینڈ پاور ہے کتاب ضرور پڑھیے. اس میں سے یہ بہت چیزیں کوٹ کر رہے تھے, اور ان کی ایجوکیشن پالیسیز آف پاکستان میں ہے جس کا ابھی نیا ایڈیشن آیا ہے, تو وہ ضرور لیجیے. تاکہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ایڈورٹائز کروں, یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ
लैंग्वेज होती है और जो उनके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट का समझना मुश्किल होता है, तो प्लीज़ ये आप लोग को मौका मिले ज़रूर इनकी किताब पढ़ें। क्वेश्चन बेसिक मैं इस पे आ रही हूँ कि डॉक्टर साहब, हाउ डू यू डिफाइन आइडेंटिटी? व्हाट इज आइडेंटिटी? थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी काइंड वर्ड्स। डॉक्टर नूशा, बहुत अरसा पहले मुलाकात हुई थी HEC में और बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। देखिए, जिस तरह मैंने लैंग्वेज और लिटरेचर के पहले कंजर्वेटिव व्यू दिए, इसी तरह आइडेंटिटी का एक कंजर्वेटिव व्यू है कि आइडेंटिटी इज़ फिक्स्ड। ये बड़ा पुराना तस्वुर है और आउटडेटेड तस्वुर है। आइडेंटिटी फिक्स नहीं हो सकती। आइडेंटिटी जो है वो एक तरह की, आप ये समझ लें, इट चेंजेस विद टाइम एंड विद प्लेसेस एज वेल। ये जो लोग बाहर गए हैं वहाँ देखें कि एसिमिलेशन होती है और आइडेंटिटीज एक और शक्ल इख्तियार कर लेती है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि एक बंदे की एक ही वक्त में मल्टीपल आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं। लेकिन इस केस में जो मैं कह रहा हूँ कि जो इंपीरियलिस्ट पावर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी जो भी उनका वो है, यानी उनके जो आइडियोलॉजी है या प्रैक्टिसेस जो हैं, वो समझते हैं कि दे आर द बेस्ट, दे आर स्टैंडर्ड। तो वो चाहते हैं कि हमारी जो मसलन इस इलाके की जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी में आपका रिलीजन, आपका कल्चर, आपकी लैंग्वेज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कॉलोनाइजेशन की पहली ज़रब ही इन आइडेंटिटी मार्कर्स पे होती है। आप यहाँ की मिसाल ले लें कि सबसे पहले फारसी को ख़त्म किया गया, क्योंकि ज़बान जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का बल्कि बहुत बड़ा आइडेंटिटी मार्कर है एट पर्सनल एंड एट नेशनल लेवल। इसके बाद जो बाकी रसूमात हैं या तो कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है आइडेंटिटी मार्कर्स को ख़त्म किया जाए और इस हद तक उनको स्पॉन्टेनियस कंसेंट के ज़रिए कि लोग खुद उन्हें डिसओन कर दें। और अभी जो हमारा एक मूवमेंट शुरू हुई है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की के नतीजे में कि हम बजाय इसके कि उनको छोड़ दें, डिसओन करें, हम वापस जाएं अपनी ज़माने, अपना लिटरेचर, अपनी तहजीब, और उनको जाएं, न सिर्फ उनको रिकग्नाइज करें बल्कि उनको सेलिब्रेट करें, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दैम। और सो मेरा ये व्यू है आइडेंटिटी के हवाले से। एक क्वेश्चन करने के लिए उसके बाद सेशन शुरू हो रही थी, प्लीज आप कर रहे हैं इसके बाद बेटा बस में सर, मैं नाम निशांत संतोष हूं, मैं सियासत और अदब का तालिब इल्म हूं। खुशी हुई सर आपने वो कहा लोगों को समझी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने तकरीर में कहा अदब माइंड को चेंज करता है, थिंकिंग को चेंज करता है, बिहेवियर को चेंज करता है। मुझे एक दोस्तोयेवस्की की बात याद आ गई, क्राइम एंड पनिशमेंट से कि the best way to make someone a prisoner is to make sure that he doesn't know that he is being present। ये माइंड शायद ये अदब से बिल्कुल 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 बहुत अच्छी मिसाल है। तो सर असल में हम चूँकि हमारे इलाके के लोग ज़्यादातर वेस्टर्न से इंस्पायर होते हैं, and we mostly read specifically Western authors, and they are biased in some way in religion and anti-religion। तो हम कैसे सर इस तरह इश्यूज को एनकाउंटर करें, टैकल करें, ताकि डॉग्स जो हैं और जो नॉलेज है ये हमें ट्रू फॉर्म में हासिल हो, और ये जो बायसनेस है उसको कैसे टैकल करें सर? थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया।
جو آپ نے کہا کہ کیسے ہم کریں تو دو طریقے میرے ذہن میں آتے ہیں. ایک تو پہلے میں نے ذکر کیا کہ یونیورسٹی اور کالج کی سطح پہ کہ جب پڑھایا جائے ادب تو اس انداز سے پڑھایا جائے کہ وہ بائسس خود بخود اسٹوڈنٹس کو لگے کہ ہاں یہ بائسس ہیں. ٹھیک ہے. اور مثلاً ایک ناول تھا, اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے, اس کا نام فرائیڈے ہے. کس کو یاد ہے؟ ہاں, رابنسن کروسو. اس میں ایک لڑکا ہے فرائیڈے, اور فرائیڈے اس کا نام اس لیے ہے کہ وہ فرائیڈے کے روز اس کو ملا تھا. ایک جہاز ہے وہ شپ ریک ہو جاتا ہے تو ایک بندہ ایک جزیرے میں چلا جاتا ہے اور کوئی بندہ وہاں نہیں ہے, لڑکا ملتا ہے. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس نے اس لڑکے کو انگلش کے کچھ لفظ سکھائے تاکہ وہ اس کے آرڈرز کی تعمیل کر سکے. ٹھیک ہے. تو انٹینشن آپ دیکھیں نا, تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں جب کلاس روم میں ٹیچنگ ہو, مثلاً رابنسن کروسو کی, تو ٹیچر یہ چیزوں کو ہائی لائٹ کرے کہ کیسے ایک کتاب کو پڑھا جائے, کیسے کرٹیکل انداز سے پڑھا جائے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بائسس خود بخود سامنے آئیں, تاکہ وہ اسٹیریوٹائپس ہم بسٹ کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہے جو رائٹرس ہیں یہاں کے, وہ جو ہیں وہ اپنی جو ویلیوز ہیں ہماری, اور اپنے جو ہماری ٹریڈیشنس ہیں, اپنی جو زبانیں ہیں, ہمارا جو رہن سہن ہے, ان کو وہ ہائی لائٹ کریں اور ان کو گلیمرائز بھی کریں. ابھی میری ایک کتاب پہلے آئی تھی, پوٹھوار خطۂ دلربا, میرا تعلق پوٹھوار سے ہے. تو اس میں نے اپنی گلیوں, اپنے سڑکوں, اپنے لوگوں اور ان کی کہانیاں لکھی. اور ابھی جو کتاب آئی ہے آسمان در آسمان, اس میں یہاں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس دھرتی میں پیدا ہوئے, بڑا نام کمایا اور آخر تک ان گھروں کو یاد کرتے رہے, جس میں پرتھوی راج یہاں کے, دلیپ کمار, راج کپور, ونود کھنہ آپ کے پشاور کے. تو دوسری بات یہ, رائٹرز کو چاہیے کہ وہ, جس طرح میں نے آپ کو مثال دی دا کائٹ رنر فنڈامنٹلسٹ کی, کہ ہم ٹو نہ کریں ان کی آئیڈیالوجی, ہم اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایک ویو لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹرانسلیشنز پہ زیادہ فوکس کریں. بہت سے چیزیں بہت اچھی لکھی گئی مختلف زبانوں میں, اور ہمیں چاہیے کہ ان کو مختلف زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا. مثلا پشتو ہے تو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے, پشتو ہے تو اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے, تاکہ ہمارا لٹریچر بھی دوسروں تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب آپ کر ایک تصویر سر, ادھر آ جائیں, ادھر آ جائیں, یہاں سے لیں. تھینک یو سر. سر آئی ڈونٹ نو کہ یہ میرا کوشچن ہوگا یا ایک کمنٹ, لیکن ایک کنفیوژن ہے جو شاید کمنٹ کریں اس کی کہ یہ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے. سر اگر ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میکیاویلی ہی واز آلسو ویسٹ کی, اس نے کہا کہ لائک عرب اور ہندوستان کی پوری لائبریری سے ہماری ایک شیل کتاب, یہ میکالے ہے, میکیاویلی نہیں. میکالے سر. دوسری طرف سر اگر ہم دیکھتے ہیں تو کرانچی جس نے اسپونٹینیس وہ جو کنسنٹ ہے یہ تصور دیا, ہی واز آلسو انویسٹر. ہم اگر ایڈورڈ سعید کو دیکھیں تو اس نے بھی اپنی کتاب کلینٹریزم یو ایس پیٹنٹ کی اس نے لکھی. ایون کی جو پوسٹ کولونیل تھیورسٹ ہے اور تھیوری تھے اور اس کے جو لائک جنہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے وہ بھی ویسٹ میں. ہم اگر پوسٹ کولونیل کی طرف آتے ہیں اور کہ ان کی جو کلچرل اور لنگوسٹک ہیجمونی کو جب ہم چیلنج کرتے ہیں تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمیں ویسٹرن کانسیپٹس اور ویسٹرن تھیوریز اور ان کے تھیورسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح کہ سر آپ نے اپنے کلیدی اسپیچ میں بھی ان کا ذکر کیا. تو اسٹل اٹ از سم لائک اے کنفیوژن کہ اگر ہم ان کے ڈسکورس کو اور ان کے کنسیپٹس کو چیلنج کرتے ہیں تو دوبارہ ان کی کنسیپٹس اور ان کی ڈسکورس کی ضرورت ہوتی ہے. سر یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے.
جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو یہ دے آر ناٹ پارٹ آف ویسٹ. آئی ٹیل یو, ابھی بھی آپ کے سامنے آپ کا موبائل پڑا ہوا ہے, آپ اورینٹلزم کو ٹائپ کریں گوگل میں یا ویسے لکھیں تو اس کے نیچے ریڈ آ جائے گا. اب وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اورینٹلزم کو کہ کوئی لفظ بھی ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہے اورینٹلزم, جو بہت ہی, تو یہ بالکل سائڈ لائن کو کر دیا گیا ہے. اس طرح چومسکی کو لے لیں, ہی از ناٹ لائک بائی دا ویسٹ, اور یونیورسٹیوں میں اس کا بالکل زیرو ہے اس کا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کا وہ حصہ نہیں, جو انہوں نے اپنے they spoke their heart out. تو دیٹ از وائی ہم ان لوگوں کو ریفر کرتے ہیں جنہوں نے ویسٹ میں رہ کے ویسٹ کے خلاف لکھا ہے اور بڑا اوپنلی لکھا ہے, جیلوں میں گئے ہیں. اور چومسکی کو دیکھیں کہ اس نے ویتنام کی وار میں ان کے خلاف بیان دیا, کشمیر کے حوالے سے اس نے بیان دیا. تو دیٹ از وائی یہ وہ ویسٹ نہیں ہے جو ہیجمنی کا, یہی لوگ ہیں جو اس کو چیلنج کر رہے ہیں. سو دیٹ از وائی ان کو ہم ان کے ساتھ بریکٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو ویری مچ. اور ڈاکٹر صاحب نے آخر میں ریزسٹنس کا وہ حوالہ دیا تو مجھے محسن نقوی کا شعر یاد آ گیا. ایک دو شعر ہیں اس کے. بنا میں طاقت کوئی اشارہ نہیں چلے گا, اداس نسلوں پہ اب اجارہ نہیں چلے گا. چلو سروں کا خراج نوکے سنا کو بخشے, کہ جاں بچانے کا استخارہ نہیں چلے گا. ازل سے قائم ہے دونوں اپنی ضدوں پہ محسن, چلے گا پانی مگر کنارہ نہیں چلے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہ میں تو دیکھیں ایمانداری کی بات ہے, میں نے اس وقت اپنے نوٹ لیے ہیں اور اس میں میں نے 2 پیپرز جو ہے ریسرچ پیپرز کا پورا جسے کہتے ہیں اسکیچ بنا لیا ہے ڈاکٹر صاحب کے اس لیکچر سے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. یعنی اسکالر جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس کے اگر آپ 40 منٹ 50 منٹ کی گفتگو میں بیٹھ جائیں تو آپ ہو سکتا ہے پوری کتاب کنسیو کر جائیں. تو یہ جو کی نوٹ ایڈریسز ہیں اس کو بالکل مت کیجیے گا, اور اس پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سبسیکوینٹ لیکچرز بھی آپ آئیں گے تو بڑے بڑے اپنے اپنے فیلڈ کے جو ایکسپرٹس ہوں گے وہ اس پہ آئیں گے. تو 10 o'clock کا ذرا خیال رکھیے گا. آج بھی ہم ذرا ٹائم سے تھوڑا سا باہر نکل گئے ہیں, لیکن انشاءاللہ کل سے امید ہے کہ ہم اپنے ٹائم پہ 10 بجے کی نوٹ کے لیے آئیں اور اس کے بعد پھر سبسیکوینٹ سیشنز کے لیے. تو کیونکہ باہر بھی ڈاکٹر صاحب, میں ابھی فیض صاحب کو دیکھ رہا تھا, ڈاکٹر انوش بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا سیشن ہے, اس کے بعد فہیم سکندر صاحب کی کتاب ہے اس کے حوالے سے ہے. تو فہیم صاحب میں شاید آ گئے ہیں, نہیں آپ کا اس کے بعد ہے, سوری سیکنڈ سیشن ہے ان کا. تو ابھی میں ڈاکٹر انوش سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کو شیلڈ پیش کریں, پلیز.